बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम नज़्म तग़य्युर जो कि तहरीर करदा एहसान दानिश की है, इसको ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले शायर का तारुफ़। एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक और दानिश तखल्लुस है। वो 1914 को भारत के ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के गांव कांदला में पैदा हुए। गुर्बत की वजह से तालीम का सिलसिला जारी न रख सके। मज़दूरी के सिलसिले में लाहौर आ गए। यहाँ तक कि चौकीदार और माली के तौर पर भी काम करते रहे। आपको ये शर्फ़ भी हासिल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तामीर में बतौर मज़दूर काम किया। इस मज़दूरी के साथ अपनी इल्मी लियाकत और अदबी काबिलियत को कुछ इस तरह बढ़ाते रहे कि नौजवानी ही में वो मुल्क के मशहूर शायरों में शुमार होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में उनको बतौर मुम्तहन और बतौर मेहमान ख़ुसूसी मद्दू किया गया। 1982 को लाहौर में वफ़ात पाई। यही वजह है कि एहसान दानिश को शायर मज़दूर कहा जाता है। उन्होंने गज़ल और नज़्म दोनों में अपनी नुदरत फ़िक्र और कुदरत बयान का लोहा मनवाया है। इनकी आबीती जहान दानिश नस्र का खूबसूरत नमूना है। जहाँ तक नज़्म तग़य्युर का ताल्लुक़ है तो ये एहसान दानिश के मजमूआ कलाम नफ़ीर फ़ितरत से ली गई है। ये नज़्म 7 अशआर पर मुश्तमिल है। गज़ल की हैत में लिखी गई है। मौसीक़ियत और तरन्नुम से भरपूर है। नज़्म का निचोड़, इसका मरकज़ी ख़याल ये है कि ज़िंदगी तग़य्युर यानी तब्दीली का नाम है। रात सहर में, ख़ज़ां बहार में और आवाज़ खामोशी में तब्दील होती रहती है। चाँद, सूरज और मौसमों का आना जाना लगा रहता है। गर्ज़ के हर जगह और हर शय इनकलाब और तब्दीली का शिकार होती रहती है। जी, तो अब हम इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं जो हमारा असल मुद्दा और मकसद है। पहला शेर देखिए। ए हमनशीं कलाम मेरा ला कलाम है, सुन ज़िंदगी तग़य्युरे पहम का नाम है। सबसे पहले इसके 2-3 अल्फाज जो मुश्किल हैं उनके मायने। हमनशीं साथी, साथ बैठने वाला। कलाम शायरी, बातचीत। ला कलाम वो बात, कतई बात जिसमें मज़ीद गुफ्तगू की, मज़ीद दलाइल की गुंजाइश ना हो। तग़य्युरे पहम मुसलसल तब्दीली। शायर कहना ये चाहता है कि ए हमनशीं, मेरा कलाम हर किस्म के शक व शुबा से बालातर है। गौर से सुनो कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली और इनकलाब का नाम है। इसमें शायर ने फ़लसफ़ियाना नुक्ता बयान किया है। अपने साथी से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरे हमनशीं, मेरी बात अटल है और ये एक ऐसी हकीकत है कि मेरी शायरी में ऐसी बात है जिसमें मज़ीद गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं। ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली और इनकलाब का नाम है। इस कायनात की कोई शय साकिन नहीं, हर शय तड़पती, मचलती और मुतहर्रिक यानी हरकत करती हुई नज़र आती है। क़याम और सकून व सबात नज़र का धोखा है। फ़रेबे नज़र है सकून व सबात, तड़पता है हर ज़र्राए कायनात। ठहरता नहीं कारवाने वजूद, कि हर लहज़ा है ताज़ा शाने वजूद। गोया हरकत व अमल ही हकीकत और ज़िंदगी है। इससे ये नुक्ता भी सामने आता है कि ज़िंदगी भी मुसलसल तब्दीली का नाम है और तब्दीली मुसलसल जिद्दोजहद का मुतकाज़ी है। इंसानी ज़िंदगी में तब्दीली और तरक्की तग़य्युर की बदौलत मुमकिन है। इसी तग़य्युर पसंद फ़ितरत ने तो आदम को
جنت سے کوچ کرنے پر مجبور کیا۔ دیکھیے نا کہ آدم کس طرح سے جنت سے نکلے کہ انہوں نے اسی تبدیلی کی خاطر ایک بہت بڑی غلطی کی، اور انسان اور فطرت دونوں تغیر کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو جتنی جد و جہد کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں اتنی ہی تبدیلی اور تغیر بہتر طریقے سے لا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے کچھ نہیں سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے ساتھی کے حوالے سے بالواسطہ مخاطب کی زندگی کی توجہ زندگی کے انقلاب اور حرکت و عمل کی طرف دلائی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انقلاب، تبدیلی اور حرکت و عمل ہی سے رونق دنیا قائم و دائم ہے۔ گنچا کی ہستی مٹتی ہے تو پھول بنتا ہے، گویا ستارے ہمیں حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن بقول والٹن شاعر کی آنکھ ستاروں کے پار دیکھ لیتی ہے، جبکہ سائنس آلات کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک پل لاکھوں تصویریں، ہر لمحہ ایک دنیا، کتنے عالم کھو دیتا ہے آنکھ جھپکنے والا۔ اگر تبدیلی نہ ہو تو ساری دنیا ایک ہی رنگ میں رنگ جائے۔ صرف انقلاب اور تبدیلی انسان کو رواں دواں رکھتی ہے۔ لاکھوں ستارے فنا ہوتے ہیں تو سورج طلوع ہوتا ہے، رات کا خون ہوتا ہے تو سحر نمودار ہوتی ہے۔ گویا کائنات میں ہر سو حرکت، تغیر اور انقلاب رونما ہوتا رہتا ہے۔ تغیرات سے دنیا سنگار کرتی ہے، تغیرات سے دنیا سنگار کرتی ہے، زندگی موت کا انتظار کرتی ہے۔ یہ شعر صنعت تضاد کا بہترین نمونہ ہے۔ کلام کے ساتھ لا کا اضافہ کرنے سے مفہوم یکسر بدل گیا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیے۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ صدا، آواز، ندا، پکار، سحر، صبح، روشنی، اجالا، بے قرار، بے چین، مضطرب، فراق خاموشی، چپ کی جدائی۔ یہاں پر لفظ خاموشی جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر کو یہ اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس پوئٹک لائسنس ہوتا ہے، اور اس کے تحت قافیہ اور ردیف کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ الفاظ میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ جی، فطرت کے خاص رنگ کے غماز اس شعر میں شاعر نے لیل و نہار، رات اور دن کے اندر چھپی بے چین انقلاب کی آواز کو سحر کی تجلی کے جمالیاتی روپ اور فراق خاموشی میں بے قرار صدا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ رات کے وقت ہر شے اندھیرے میں چھپی ہوتی ہے اور سارے جہاں پر سکوت مرگ طاری ہوتا ہے، ہر طرف تاریکیوں نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ ایسے میں بھی رات بڑی بےتابی اور بے قراری سے صبح کی روشنی کی منتظر ہوتی ہے کہ کون سا لمحہ ہو جب ستارے آسمان سے رختے سفر باندھیں۔ حسینہ سحر نقاب الٹ کر اپنی تجلیاں بکھیرے اور مشرق کا بادشاہ سر پر سنہری تاج سجائے، آسمان دنیا پر جگمگائے۔ سحر میں ہر طرف نور کی مصفا و منزہ کرنیں پھیلیں اور اطراف و جوانب میں روشنی و تازگی کا سمندر موجزن ہو۔ رات جتنی بھی سنگین ہوگی، صبح اتنی ہی رنگین ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ جہاں راتوں کو سحر کی تجلی کا انتظار ہے، وہیں آواز بھی خاموشی کے ہجر میں بےتاب و بے قرار ہے۔ وہ مضطرب ہے کہ کب اس کا ملاپ سکوت و سکون سے ہو۔ آواز بھی تغیر کی خواہش مند ہے، گویا مظاہر فطرت کی سرشت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تغیر اور تبدیلی کی تمنا رکھ دی ہے، اسی لیے رات دن میں بدلنے کے لیے اور آواز سکوت کے لیے بے چین ہے۔
آتی ہے مشرق سے جب ہنگامہ در دامن سحر، منزل ہستی سے کر جاتی ہے خاموشی سفر، محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت، دیتی ہے ہر چیز اپنی زندگانی کا ثبوت۔ شعر نمبر 3 ہے، سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ خزاں پتجھڑ کا موسم، بہار بسنت پھول کھلنے کا موسم، گلستان باغ، برگ پات پتا، سکوت خاموشی، سراپا فسانہ مکمل داستان۔ باغ کی بہار خزاں کی طرف روانہ ہو چکی ہے اور ہر پتے میں خاموشی سراپا فسانہ ہے۔ بیٹا یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان اس میں تنوع اور رنگا رنگی چاہتا ہے، اس لیے فطرت نے صبح کے بعد دوپہر کے بعد شام اور شام کے بعد رات رکھ دی۔ ہر شے ایک دوسرے کے تعاقب میں رواں دواں ہے۔ اسی طرح خزاں کے فوراً بعد بہار کی رنگینیاں جلوہ گر ہوتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تر و تازہ شگفتہ پھول کھلتے ہیں، بہار میں پوری فضا خوشی و مسرت کے ترانوں سے گونج اٹھتی ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ لیکن افسوس کہ بہار کا یہ دلکش اور دلفریب موسم وقت کے دریچوں سے مہوش دلربا کی مانند ہلکی سی جھلک دکھا کر سوئے خزاں یعنی خزاں کی طرف رکھتے سفر باندھ لیتا ہے۔ ایسی ہی تغیر پذیر صورتحال کا ذکر شاعر نے اس شعر میں کیا ہے۔ احسان دانش کہتے ہیں، بہار کا قافلہ خزاں کی طرف روانہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ پھولوں کا شیرازہ بکھرتا چلا گیا۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ گلشن جہاں میں کبھی خزاں اور کبھی بہار کا دورہ ہوتا ہے، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دنیا ایک سی حالت پر نہیں رہتی۔ تعمیری پہلو یہ ہے کہ دنیا میں تغیر ہی ہے جو کہ ترقی کی راہیں استوار کرتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی، یعنی اچھے دنوں کے بعد اگر برے دن آ جائیں تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے کہ تغیر میں جو مزہ ہے، جو سکون ہے، وہ سکوت اور جمود میں نہیں۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ نکہت، خوشبو، نصیب، قسمت، تقدیر، لگن، خواہش، بدلنا، پلٹا کھانا، پھرنا، متغیر ہونا۔ اس شعر میں شاعر نے تغیر کو موسم اور خوشبو کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ فطرت کا اپنا نظام ہے، رات اور دن کا عدل بدل، موسموں کا الٹ پھیر، خوشی اور غم کا دائمی ساتھ، بہار و خزاں کا ایک دوسرے کے تعاقب میں رہنا ایک نظام اور اصول کے تحت ہے۔ بہار کے موسم میں غنچے اپنے فطری حسن میں حسین دکھائی دیتے ہیں، لیکن خوشبو بند کلیوں میں اس امر کے لیے بیکل اور بے قرار ہے کہ وہ کسی طرح میکدۂ خوشبو کو فضاؤں میں الٹ دے اور ہواؤں، فضاؤں، باغوں اور وادیوں کو معطر کر دے۔ اسی کوشش میں غنچوں کا دامن چاک چاک ہو جاتا ہے اور کلیاں چٹک کر مسکرا اٹھتی ہیں۔ در حقیقت فنا کے ہاتھوں کلی کی بے بسی موت بن کر خوشبو کی اس آرزو اور کوشش کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتی ہے اور نمود و اظہار کے لیے بے چین رہتی ہے۔
ہر خزاں کے غبار میں ہم نے کارواں بہار کے دیکھے۔ شاعر کہتا ہے جس طرح تبدیلی مقصد حیات ہے، اسی طرح تبدیلی کی یہ خواہش ہر چیز کے اندر اٹھتی ہے۔ یہ بیرونی مظہر کی محتاج نہیں، ہر شے تبدیل ہونے کے لیے تڑپتی ہے۔ زندگی کا دار و مدار حرکت پر ہے، کائنات کا پورا نظام اسی کے بل بوتے پر چل رہا ہے، کسی شے کو قرار نہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرمِ سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ شمس سورج، خورشید، آفتاب، قمر، چاند، ماہ، ماہتاب، گرمِ سفر، مسلسل سفر میں رہنا، سفر کرتے رہنا، خالق تخلیق کرنے والا، سحر صبح، بے رنگی بے رنگ ہونا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کرۂ ارض پر ان دو اہم ارکان کی وجہ سے ساری تبدیلیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ انہی کی وجہ سے دھنک کے رنگ بکھرتے ہیں، اور یہ ایسے راہی ہیں جو نہ تو راستہ بھولتے ہیں، نہ ہی تھکن کا شکار ہو کر غمگین ہوتے ہیں۔ اور یہ راہی کون سے ہیں؟ یہ راہی آفتاب اور ماہتاب یعنی شمس اور قمر ہیں۔ یہ غمگین تو نہیں ہوتے، بلکہ منزل پر پہنچنے کی لگن میں کسی لاڈلے بچے کی طرح اپنی ضد پر قائم و دائم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بقول شاعر، ہوئی جاتی ہے کیوں بےتاب منزل، ہوئی جاتی ہے کیوں بےتاب منزل، مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں۔ اسی شعر میں شاعر نے چاند اور سورج کو خالق کہا ہے جو قوت تخلیق رکھتے ہیں۔ جس طرح خالق حقیقی کے سامنے کن فیکون ہاتھ باندھے منتظر کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح یہ عناصر فطرت شام و سحر کو تخلیق کرتے ہیں کہ سورج اپنے آفاقی چہرے سے ہر علاقے اور خطے کو آب و تاب بخشتا ہے۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی آسمان کا مور مستی سے ناچ اٹھتا ہے، اس کی روشنی میں ریت کے ذرات ستاروں کی طرح چمک اٹھتے ہیں۔ در حقیقت کائنات میں رونق و رنگینی کا خالق سورج ہے۔ اگر یہ طلوع نہ ہو تو زندگی ختم ہو جائے، روشنیاں تاریکیوں میں بدل جائیں، زمین بے رنگ بے رونق بنجر اور ویران ہو جائے۔ اے آفتاب روح و روان جہاں ہے تو، اے آفتاب روح و روان جہاں ہے تو، شہرازائے بند دفتر کون و مکاں ہے تو۔ ایسے ہی سورج دن بھر کی تگ و دو کے بعد تھکا ماندہ غروب ہوتا ہے تو رات کالی چادر اوڑھ لیتی ہے، پھر چاند بادشاہ فلک بن کر آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے تو رات کی تاریک چادر چاندنی کی چاند اوڑھ کر نور میں نہا جاتی ہے۔ آسمان کے یہ دو چراغ اور ان کی گردش بلا وجہ نہیں ہوتی، اس میں ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام وہی ہے جو دانش جو ہیں احسان دانش ہمیں دینا چاہتے ہیں، مسلسل سفر کا۔ بقول اقبال، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ یہ دونوں دن اور رات کے خلاق ہیں، اور دن اور رات کا آنا جانا کھیل نہیں، بلکہ قرآن کے مطابق یہ اپنے اندر نشانیاں رکھتا ہے۔ آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور دن اور رات کا آنا جانا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دن اور رات کے خالق چاند اور سورج نہ ہوتے تو صرف دنیا کی رنگینی اور رونق ختم نہ ہوتی،
بلکہ لوگ اپنے کام نہ کر سکتے۔ ایسے ہی سورج کے ڈوبنے کے بعد رات وجود میں نہ آتی تو دن بھر کے تھکے ماندے آرام نہ کر سکتے، فقط مشین بن کر رہ جاتے۔ تو دیکھیے کہ یہ شعر سادہ، سلیس اور رواں ہے اور شاعر کے مخصوص فلسفہ فکر کا غماز۔ شعر نمبر 6 ہے: شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستہ میں انقلاب۔ بیاباں، جنگل، محفل، بزم، شبستہ، خلوت خانہ۔ اس شعر میں شاعر نے تغیر کی فسونکاری یعنی جادوگری بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انقلاب کایا پلٹ دینے والی وہ قوت ہے جو زندگی میں موجود جمود کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ گویا انقلاب زندگی کا دوسرا نام ہے۔ شہروں ہی میں نہیں، بیابانوں، ویرانوں اور جنگلوں میں بھی ہر وقت انقلاب کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ اس جذبہ انقلاب ہی سے رونق ہے۔ اگر انقلاب نہ ہو، تبدیلی نہ ہو تو زندگی جم کر اور منجمد ہو کر رہ جائے، زندگی سے رونق و رنگینی ختم ہو جائے، ہر طرف یک رنگی نظر آئے، پھر ترقی بھی ایک خواب بن کر رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان تبدیلی کا خواہاں ہے۔ وہ شہر و بیاباں، جلوت و خلوت میں تبدیلی چاہتا ہے۔ بقول شاعر: یک رنگی حیات سے گھبرا گیا دل، یک رنگی حیات سے گھبرا گیا دل، ہر ذرہ آب تو منتظر انقلاب ہے۔ کسے قرار جہاں میں مدام حاصل ہے، یہ انقلاب ہے جس کو دوام حاصل ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیے: کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکوں نہیں۔ تغیر نو، نئی تبدیلی، فسوں، طلسم، جادوگری، سحر۔ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ لفظ ساحر ہے اور یہ لفظ سحر ہے۔ ساحر کا لفظی مطلب ہوتا ہے صبح اور سحر جادوگری۔ بزم، محفل۔ اس شعر میں شاعر نے استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز اختیار کیا ہے۔ اگر کائنات پر نظر دوڑائیں تو عالم افلاک کی ہر چیز میں انقلاب نظر آتا ہے۔ تمام مظاہر فطرت، صبح و شام، خزاں بہار، سورج، چاند، شہر، جنگل، محفلیں، سب انقلاب کے سحر میں یعنی جادو میں گرفتار ہیں۔ بقول اقبال: سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی چیز تغیر و تبدیلی کی جادوگری اور سحر سے بچ نہیں سکتی۔ اس شعر میں ہمیں دنیا کے بارے میں اقبال کے نظریہ کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ بقول اقبال: ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ اس دنیا کے تصویر خانے کی بنیادی خصوصیت اس کا تغیر پذیر ہونا اور ہر دم بدلتے رہنا ہے۔ اس بزم کو تغیر کے رنگ سے تخلیق کیا گیا، اس کی کسی شے کو ثبات، دوام اور سکون نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اس بزم جہاں کی ہر شے کو تغیر نو کے فسوں کا شکار دکھایا ہے۔ شعر سادہ، آسان، عام فہم، پر اثر اور شاعر کے مخصوص فلسفہ کا عکاس ہے۔ جی طالبات، تو یہاں تک ہماری نظم تغیر کی جو تشریح تھی وہ مکمل ہوئی اور اس کے بعد اس کے سوالات ہیں، تو سوالات دیکھیے، مختصر سے سوالات ہیں
اور انتہائی آسان سے ہیں۔ اگر آپ نے نظم کو بغور سنا ہوگا تو یہ سوالات کے جوابات دینے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ احسان دانش نے زندگی کو کس چیز سے تعبیر کیا ہے؟ احسان دانش نے کہا ہے کہ زندگی مسلسل تغیر کا نام ہے۔ اگر انقلاب کی جستجو اور جدوجہد موجود نہیں تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ رات کے سماع کو کس کا انتظار رہتا ہے؟ رات کے سماع کو سحر کی تجلی کا انتظار رہتا ہے۔ ہر صدا کس کے فراق میں بے قرار رہتی ہے؟ ہر صدا خاموشی کے فراق یعنی جدائی میں بے قرار رہتی ہے۔ بہار گلستاں کس جانب روانہ رہتی ہے؟ بہار گلستاں خزاں کی جانب رواں دواں رہتی ہے۔ نکہت کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ نکہت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پھول کے حصار سے نکل کر فضا میں پھیل جائے۔ موسم کو ہر آن کیا لگن رہتی ہے؟ موسم کو ہر آن یہ لگن رہتی ہے کہ وہ تبدیلی کا لبادہ اوڑھے، یعنی تبدیل ہوتا رہے۔ خزاں کے بعد بہار، بہار کے بعد گرمی، گرمی پھر سردی، یعنی تبدیلی کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ شمس و قمر کس بات پر بضد ہیں؟ شمس و قمر مسلسل سفر کرتے رہنے کی لگن لیے ہوئے ہیں۔ انہیں ضد ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں، کبھی بھی اور کہیں بھی کبھی بھی نہ رکیں۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کیجیے۔ تو یہ بھی مصرع دیے گئے ہیں آپ کی نظم میں سے۔ راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، شمس و قمر کو ہے ضد